पाकिस्तान में फस्तायत अपने अरूज पर है। ऐसा माहौल जिसमें आप सच कह नहीं सकते, इदारे आपको कंट्रोल कर रहे हैं, वो किसी एक फर्द वाहिद की बात मानते हैं और आपकी आवाज़ को बंद किया जा रहा है। पाकिस्तान के अवाम के बुनियादी हकूक़ से उन्हें महरूम रखा जा रहा है और कुछ ख़ानदानों ने पाकिस्तान में अपना मार्शल लॉ लगा लिया है। आमतौर पर डिक्टेटर्स ये काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर हाउस ऑफ शरीफ और हाउस ऑफ भुट्टो जो है, हाउस ऑफ जरदारी जो है, वो फस्तायत के आला दर्जे पर कायम है। पाकिस्तान में फस्तायत का मुकाबला करने के लिए इमरान खान इस वक्त मैदान में मौजूद है और पाकिस्तान के इदारों से, पाकिस्तान के इस फस्ताई निज़ाम से सिर्फ एक सवाल कर रहे हैं कि खुदा के लिए मुल्क के अंदर इंतखाबात करवाएं ताकि पाकिस्तान को हम तरक्की के रास्ते पर गामजन कर सकें। लंदन में बैठा हुआ एक भगोड़ा कहता है कि अगर मुल्क के अंदर इंतखाबात हुए तो महंगाई होगी। एक ऐसी मंतक है जिस मंतक पेश करने वाले को और इस इस्तिलाह को इस्तेमाल करने वाले को इसी बुनियाद पर हमेशा के लिए पाकिस्तान की अवाम की अदालत की तरफ से नाअहल करार दे देना चाहिए, क्योंकि ये लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं, इलेक्शन नहीं करवाना चाहते क्योंकि इन्हें अपनी हार जो है वो दीवार पर लिखी हुई नजर आ रही है। व्यूअर्स, आपको बताएं कि इन हालात में जब फस्तायत अपने अरूज पर है, इसका मुकाबला कैसे होगा। खान साहब की जब हुकूमत गिराई गई ना, तो उन्होंने एक बात कही थी कि हम अवाम की अदालत में वापस जाएंगे, एक बड़ा मैंडेट लेकर वापस आएंगे, क्योंकि जमहूरियत में फैसले अवाम करती है, अदालतें नहीं करती। जमहूरियत में फैसले अफराद नहीं करते, कौमें करती हैं। जिस मुल्क में जमहूरियत को आगे आपने लेकर चलना है, वहाँ की आवाम को ये हक हासिल होना चाहिए। इसलिए आवाम की अदालत में जाने का फैसला किया गया 1 साल पहले इमरान खान साहब की तरफ से। लेकिन आपने देखा कि उस वक्त इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बेंच ने आज खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए शहबाज शरीफ की हुकूमत को रिस्टोर किया। उस वक्त मरीम नवाज कुछ नहीं बोली, बल्कि कसीदे पढ़े गए और आज इन्हीं जजेस के खिलाफ एक रेफरेंस लाने की तैयारी की जा रही है। और ये वो खबर थी जो मैंने आपको कुछ रोज़ पहले आपके साथ शेयर की। खान साहब ने आज अपने खिताब में व्यूअर्स कुछ अहम बातें कही। इन पर बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये एक पैगाम है पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को और पाकिस्तान में इदारों को। खान साहब ये कहते हैं कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। 97 में भी कुछ इसी तरह का मंजरनामा था। खुद नोटिस लिया गया नवाज शरीफ साहब के खिलाफ। आपने उस खुद नोटिस के खिलाफ क्या किया? आपने सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान पर हमला कर दिया, ईंटें तक उखाड़ कर ले गए। और जब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर से आवाज़ आती है, जिसे ये बतौर बयानिया पेश कर रहे हैं कि भाई हम उस फैसले को कैसे मान लें जिसमें आपके अपने घर के लोग कह रहे हैं कि ये फैसला दुरुस्त नहीं है। किसी एक शख्स ने भी, किसी एक जज ने भी, किसी एक अदालत ने इन तमाम जजेस में से ये नहीं कहा कि 90 रोज़ में इंतखाबात नहीं हो सकते। वहाँ पर कहानी और मंजरनामा ही बदल कर रख दिया गया और टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर नॉकआउट करना चाहते हैं इस हुक्मनामे को जो पाकिस्तान की आवाम के साथ जुड़ा हुआ है। किसी एक जज ने कहा कि जनाब 90 रोज़ में इंतखाबात नहीं हो सकते, चाहे वो जस्टिस अतर मलिल्ला साहब हों, चाहे वो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब हो। उन्होंने तो कभी किसी खतबे में भी ये नहीं लिखा ना कहा, क्योंकि आइन के अंदर कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है कि आप 90 दिन के बाहर इंतखाबात को लेकर जा सकते हैं। इसलिए एक झूठा बयानिया बार बार पेश किया जा रहा है। और खान साहब ने जिस तरफ आज अपने खिताब में इशारा किया कि जनाब सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करके ये आगे बढ़ जाना चाहते हैं। 8 और 7 जजेस का आपस में मुकाबला है और कुछ जजेस को कॉम्प्रोमाइज कर लिया गया, कुछ को मना लिया गया, कुछ को धमका दिया गया। और इस वक्त व्यूअर्स पता क्या हो रहा है, आपको खबर दे रहा हूं। मेरी इत्तला के मुताबिक चीफ जस्टिस साहिबान जो और उनके साथ दीगर जज साहिबान जितने भी इस वक्त मौजूद हैं, उन्हें धमकियां दी जा रही हैं, दीगर चैनल्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। एक तो वो चीज़ आप देख रहे हैं जो पाकिस्तान में सामने आपको नजर आएगी कि एक काबीना का इजलास होता है और उसमें ये फैसला कर लिया जाता है कि जनाब हम इन 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस लेकर आएंगे और फिर पार्लियामेंट का एक सेशन बुलाकर, असम्बली का एक सेशन बुलाकर एक करारदाद भी पास की जाएगी इस फैसले के खिलाफ। लेकिन एक काम ऐसा हो रहा है कि पसे पर्दा जजेस की फैमिलीज को टारगेट किया जा रहा है। और व्यूअर्स, मैं आपको खबर दे रहा हूं कि दीगर चैनल्स को इस्तेमाल करके चीफ जस्टिस और जजेस को जिन्होंने ये फैसला दिया धमकियां दी जा रही हैं।
ایک دھمکی آپ مریم نواز کی تقریر میں دیکھیں گے، لندن والے بابے کی گفتگو میں ویڈیو لنک کے ذریعے آپ کو ایک دھمکی نظر آئے گی، کابینہ کے اجلاس میں قرارداد لانے کی بات ہو رہی ہے، اسمبلی کے فلور کے اوپر قرارداد پیش کی جائے گی، تیاری کی جا رہی ہے، جبکہ دوسری طرف دھمکیاں ان کی فیملیز کو مل رہی ہیں، بچوں کو مل رہی ہیں، اور یہ ہے فسطائیت۔ جب آپ اپنی آواز کو بلند نہیں کر سکتے، ایک نظام عدل موجود ہے، اسے دبانے کی کوشش کی جائے اور اپنا نظام لانے کی کوشش کی جائے، تو یہ ہے فسطائیت، جس کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو سوشلزم کی ضرورت ہے، اور خان صاحب جو ہیں اس وقت میدان میں موجود ہیں۔ اور ویورز، جو اہم نقطہ عمران خان صاحب کی طرف سے اٹھایا گیا ہے اپنے اس خطاب کے اندر، جو پورے ملک میں سکرینز کے ذریعے دکھایا گیا، اس فسطائی نظام کے اندر یہ بھی حکم نامہ دیا گیا کہ عمران خان کی تقریروں کو نہیں دکھایا جائے گا، آپ نہ دکھائیں۔ پورا پاکستان جو تھا وہ سڑکوں پر تھا اور سکرینیں لگائی گئی تھی، شہر شہر، گلی گلی، جیسا کرکٹ میچز دکھائے جاتے ہیں، عمران خان کی تقریر کو لوگ سننے کے لیے آدھی رات کو سڑکوں پر موجود تھے۔ خان صاحب نے جو دوسری بات کہی ہے نا، یہ بہت ہی اہم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اسٹیبلشمنٹ سے لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے، فاصلے کسی طرح بڑھ جائیں، ایک کنفیوژن کریٹ ہو اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے متنفر ہو جائے۔ آج عمران خان نے کیٹیگوریکلی یہ اپنا بیان دیا، سٹیٹمنٹ جاری کی، اور اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ پاکستان میں 13-14 جماعتوں کے اس ٹولے کو ہوگا، کیونکہ اگر یہ فاصلے بڑھے پاکستان تحریک انصاف کے اور فوج کے درمیان، تو یہ ان کے کان میں جا کر بار بار یہ کہیں گے کہ دیکھا آپ کے خلاف کس قسم کی پالیسیز پاکستان تحریک انصاف نے اپنائی ہوئی ہیں، آپ کو طرح طرح کے یہ نام دیتے ہیں، میر جعفر سے میر صادق کا یہ سفر ہے، اور پھر آپ نے موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی اپنی ریزرویشنز جس طرح ان کا ایک رسپیکٹ کے دائرے میں رہتے ہوئے اظہار کیا، اسے بھی مینیپولیٹ جو ہے وہ کیا جائے گا۔ ویورز، آپ کو بتاتے چلیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان فاصلے بڑھانے کی کوشش تو کی جا رہی ہے، لیکن شاید یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ گو کہ پچھلے 1.5 ماہ میں صدر عارف علوی کا کوئی رابطہ نہیں ہوا پاکستان کے طاقتور حلقوں سے، اور خان صاحب بھی بار بار یہ کہتے رہے کہ ہمارا بھی کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ملک کے اندر ووٹ کی طاقت سے انقلاب لانا چاہتی ہے، دوسری طرف کچھ طاقتیں ایسی ہیں اس کے حق میں نہیں۔ آپ نے اعلان کیا کہ ہم 2 اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے، اس سے پہلے یہ تانے دیتے تھے، جب اسمبلیاں تحلیل ہوئی تو یہ سارے کا سارا ٹبر جو ہے وہ الیکشن سے ہی بھاگ گیا، اور طاقتوں کو خان صاحب نے یہ بھی پیغام دیا کہ جناب اگر آپ کے پاس کوئی روڈ میپ موجود ہے، یعنی میڈیشن تو نہیں ہو رہی صدر عارف علوی کے ذریعے بھی، اور خان صاحب نے بھی کہا ہمارا رابطہ نہیں ہے، تو پاکستان کی عوام کا یہ حق ہے کہ اس کو بتایا جائے کہ اصل میں ترقی کا روڈ میپ کیا ہے۔ یہ شاہراہ مریم پر چل کر پاکستان کی عوام جو ہے نا، وہ ترقی کا سفر طے نہیں کر سکتی۔ یہ شاہراہیں جو مروثیت کی شاہراہیں ہیں، ان سڑکوں پر چل کر پاکستان کی عوام جو ہے وہ خوشحالی کی طرف نہیں بڑھ سکتی۔ یہ پاکستان کی قوم کو بتانا پڑے گا کہ ترقی کا جو سفر ہے وہ کس طرح اسے مکمل کیا جا سکتا ہے، اور اصل میں ان کے پاس پلان کیا ہے۔ کوئی پلان موجود نہیں ہے، ماں سوائے اس کے کہ مریم کو سیاست میں ایک طریقے سے اور ایک بیک ڈور یعنی چور دروازے سے آپ نے انٹر کرنا ہے اور جتوانا ہے۔ اور جو دوسرا سوال خان صاحب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کر رہے ہیں کہ بتایا جائے کہ اکتوبر میں ایسے کون سے حالات ہوں گے کہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کے راستے پر گامزن ہو جائے گا، اور حالات بہتر کیسے ہوں گے۔ سیکیورٹی کا آپ نے ایک لفافہ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروایا، ریزنز دے دی کہ بھئی ہم اپنی جو ہیومن ریسورس ہے یعنی افواج ہے وہ الیکشن کے لیے نہیں دے سکتے، اور جس کے اوپر ایک پوری ایک تمہید باندھ کر وزارت دفاع نے یہ بات کہی تھی کہ الیکشن کروانے کے لیے پاکستان کی فوج نہیں ہے۔ تو بھائی آپ کیوں رات کی تاریکی میں جنرل باجوہ کو فون کر کے یہ کہتے تھے کہ پائن میں ہار رہے ہیں تو میرا کچھ کر لو؟ تو یہ بھی ان کا کام نہیں ہے۔ اور پھر خان صاحب نے جو دوسری بات کہی ہے کہ اکتوبر کے میں جا کر کس طرح حالات بہتر ہو جائیں گے، یعنی فورسز ملک کے اندر سے دہشت گردی ختم ہو جائے گی، کیا ہمارے بارڈرز جو ہیں وہ سیکیور ہو جائیں گے، اور پھر کس طرح یہ ممکن ہوگا کہ پیسے بھی آپ کے پاس آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ صرف اور صرف بھاگنے کا ایک طریقہ کار ہے۔ اس لیے پاکستان میں خان صاحب نے طاقتوں کو، طاقتور حلقوں کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ خدا را اگر کوئی روڈ میپ موجود ہے تو ہمیں قائل کر لیں، اور اگر کوئی روڈ میپ موجود نہیں ہے تو پاکستان کو انتخابات کی طرف لے کر جائیں۔ اور جو بات ویورز ہم پچھلے 1-1.5 سال سے کرتے رہے کہ ایک پاپولر گورنمنٹ چاہیے پاکستان کو، جو پاپولر فیصلے کر سکے،
जब आपके पास पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं होती ना, तो लोग बाहर से सरमायाकारी नहीं भेजते। क्यों? अनसर्टेनिटी मौजूद है कि भाईजान पाकिस्तान में पैसा भेजें तो भेजें कैसे, वहां पर हालात जो है वो खराब है, और हमारी जो सरमायाकारी है, क्या गारंटीज मौजूद है कि हमें वन विंडो ऑपरेशन के तहत जो है उस पैसे को सिक्योर करके जो सरमायाकारी है उसे भी सिक्योर किया जाएगा। क्योंकि बाहर से जब इन्वेस्टर आता है ना, तो वहाँ के पॉलिटिकल हालात को देखता है, और हालात आपके सामने हैं। जो अपने लोग थे, जो अपनी इन्वेस्टमेंट, जो पाकिस्तान का अपना सरमायाकार है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। वो क्या कर रहा है? वो अपना पैसा उठाता है, बैंक में डालता है, और वो ये कह रहा है कि जनाब अगर आपको 21% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो भाई हमें काम करने की क्या ज़रूरत है। और सारे का सारा पैसा, मेरे पास अक्सर लोगों के फ़ोन आते हैं और वो ये कहते हैं कि जनाब हमने तो अपना पैसा जो है वो बैंकों में रख दिया। क्यों रख दिया? ताकि उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट हम हासिल कर सकें। इससे नुकसान किसको हो रहा है? पाकिस्तान को हो रहा है। लोगों ने सरमायाकारी निकाल ली, बैंकों में रख दी, ना जॉब क्रिएट होगी, ना पैसे की सर्कुलेशन होगी, और वो बैंक जो है कहीं और पैसा लगाएंगे। उससे नुकसान जो है पाकिस्तान को हो रहा है। और यही वो रोड मैप है जिसका जिक्र खान साहब बार बार कर रहे हैं कि अगर अक्टूबर में इलेक्शन करवाने की मंतक जो है वो कौम को समझा दें। फिर जो एक और बात बहुत ही अहम खान साहब की तरफ से कही गई कि अगर आइन के खिलाफ गए तो हम पाकिस्तान में तमाम लोग निकलेंगे। लोगों का ये ख्याल था कि शायद खान साहब घर बैठे। खान साहब उस वक्त घर नहीं बैठे जब उनके इक़्तिदार से उनको अलग कर दिया गया, और उन्होंने बताया कि उन्हें क्यों निकाला गया, और वो हालात थे उसका भी जिक्र किया कि किन हालात में एक साजिश जो है वो तैयार की गई। अगर अब सुप्रीम कोर्ट के 3 ये जो रुकनी बेंच था, इसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन जाता है, जो कि वहाँ से वाइब्स आ रही हैं, और मैंने कुछ लोगों से इलेक्शन कमीशन में बात भी की, तो उन्होंने कहा कि यार जो हमारा काम है हम कर देंगे। और फिर खेल ये खेला जाएगा कि जो तारीख मुकर्रर की गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए कि आपने फंड्स सिक्योर करने हैं, अगर फंड्स नहीं आते तो उसकी रिपोर्ट जो दी जाएगी। मामला उसी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये कहेंगे जाकर अदालत में कि जनाब माई बाप आपने कहा था इलेक्शन करवा दें, हमने ऐलान कर दिया, शेड्यूल जारी कर दिया, लेकिन वफाकी हुकूमत ने हमें पैसे देने से इनकार कर दिया। तो अगर कोई मुझसे ये सवाल करे, जैसा आज लोगों ने कुछ पूछा भी कि क्या पाकिस्तान आम इंतखाबात की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, तो जनाब इंतखाबात में दोबारा एक बहुत बड़ी रुकावट मौजूद है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला दोबारा जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के हवाले से एक बाकायदा महाजराई तैयार की जा रही है। काबीना के इजलास में ये फैसला किया गया, और आपको एक आधे रोज़ में इसकी झलक भी नज़र आना शुरू हो जाएगी। वीर साहब को मैं एक बात ये बता दूं कि कुछ चीज़ें जो खान साहब ने अपने खिताब में कही, उसका भी जायज़ा ले लेते हैं, जिसका ताल्लुक डायरेक्ट पाकिस्तान की आम आवाम से है और आम आदमी से। खान साहब ये कहते हैं कि हमने असम्बलियाँ इसलिए तहलील नहीं की थी कि आप इंतखाबात से भाग जाएं। असम्बलियाँ इसलिए तहलील की गई कि अवाम की ताकत अवाम के पास होनी चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन कमीशन उनके साथ हैं। ये 90 दिन में किसी सूरत भी जो है वो इंतखाबात नहीं करवाना चाहते। हमारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, हमने कभी भी उस फैसले को मानने से इनकार नहीं किया। हाँ, रात को अदालत खुली थी, इसकी तकलीफ ज़रूर थी, लेकिन हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एहतराम जो था उसको सामने रखते हुए उस फैसले को माना। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो जजों के बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। मियां दाऊद के हवाले से मुजाहिर नकवी के जो बेटे हैं, उन्होंने बाकायदा एक हतक इज़्ज़त का दावा भी दायर किया और कहा है उन्हें कि आप बताएं कि आपने ये झूठे इल्ज़ामात जो हैं वो किस तरह लगाए। अच्छा, आज मैं ना अहमद अवैस साहब को सुन रहा था और उनसे ये सवाल किया गया कि क्यों सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो हरकत में नहीं आ रही, क्योंकि उनके पास तो बहुत सारे रेफरेंसेस मौजूद हैं। 5 रेफरेंसेस का हवाला दिया जा रहा है कि सब 5 रेफरेंसेस दायर किए गए हैं मज़ाहिर अली नकवी के हवाले से। तो इस पर उनका ये जवाब था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में लातादाद किस्म के आपको रेफरेंसेस जो है मौसूल होते हैं। बहुत सारे रेफरेंसेस ऐसे होते हैं जो मीडिया में रिपोर्ट होते हैं, क्योंकि मज़ाहिर नकवी का जो रेफरेंस है इन पे ये दूसरा रेफरेंस है। इससे पहले हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट के जब ये जज थे तब ये इनके खिलाफ एक रेफरेंस दायर किया गया था। बहुत सारे रेफरेंसेस अपने मंतकी इंजाम तक क्यों नहीं पहुंचते, उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो आपके सामने रिकॉर्ड मौजूद होता है, चीफ जस्टिस ने ये भी देखना होता है कि क्या इसमें वजन है और क्या ये जस्टिफाई हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। प्रेशर आप डाल दें कि जनाब चीफ जस्टिस जो हैं वो जानबूझकर रेफरेंस के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे, लेकिन इल्ज़ामात को भी देखना बहुत ही अहम नुक्ता है। अब ये जो जज हैं
چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب اپنی ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں. جب وہ جائیں گے تو عین ممکن ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں اس معاملے کو اٹھائیں, یا اس سے پہلے بھی جو چیف جسٹس سے اپنا ذہن ہے وہ ضرور بتا دیا. اچھا, اس میں آخری نقطہ جو بہت ہی عام ہے, پاکستان میں فسطائیت جو اپنے عروج پر ہے, اس میں سب سے بڑا جو کردار ادا کر رہے ہیں نا وہ سیاستدان. نواز شریف صاحب کا بہت ہی گھنونا کردار ہے, اور اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب اس کھیل میں آپ کو فرنٹ فٹ پہ نظر آئیں گے. وہ کس طرح پاکستان میں جب بھی ان تمام قوتوں کے اوپر نا برا وقت آتا ہے نا تو یہ پاکستان سے بھاگ جاتے ہیں. جب بھی اپوزیشن میں ہوتے ہیں یہ پاکستان میں نہیں رہتے. جب انہیں جیل جانا پڑتا ہے تو یہ ڈیل کر کے جرنیلوں کے ساتھ باہر چلے جاتے ہیں. اور آج اس کا ذکر خان صاحب نے بھی کیا. ان کی سرجریاں باہر, ان کے بچے باہر, ان کی چھٹیاں باہر, ان کا جینا مرنا باہر, اور یہ ہے وہ فسطائیت کی بدترین مثال. ایک تو فسطائیت ہٹلر کی تھی نا, لیکن یہ جو فسطائیت ہے جس میں انہوں نے پاکستان کو اپنی پلے گراؤنڈ بنا لیا ہے, شکار گاہ, اور شکار کون بنتا ہے؟ پاکستان کی عوام بنتی ہے. اور ویورز آپ کو بتائیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں اس وقت الیکشن موڈ میں جا چکے ہیں. اب باقاعدہ انٹرویوز کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے, ٹکٹس تقسیم کر دیے جائیں گے, لیکن ہمیں الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ نظر رکھنا پڑے گی, کیونکہ ایک طرف حکومت کی سپورٹ ہے. یہ کہیں گے کہ جناب ہم نے تو کہہ دیا, یہ آپ کو پیسے نہیں دے رہے, اب آپ مزید سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات جو دیکھیں گے اسے مزید مائکرو مینیج کیا جائے گا. اور عین ممکن ہے کہ وزیر خزانہ کو بلا لیا جائے یا سیکرٹری خزانہ کو بلا کر یہ کہا جائے کہ آپ 21 ارب روپیہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں جمع کروائیں, اور پھر انتخابات جو ہیں کروا دیے جائیں گے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ مزید کنٹروورشل فیصلے کو بنایا جائے گا, اور کہا یہ جائے گا کہ اب تم خزانوں کے بھی محافظ بننے کی کوشش کر رہے ہو, اور تمہارا یہ مینڈیٹ نہیں ہے. وہ خاتون جس کے پاس پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے, اگر وہ فیصلے کر سکتی ہے, وہ مجرم جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے جس کے پاس کوئی مینڈیٹ موجود نہیں ہے, اگر وہ کابینہ کو کنٹرول کر سکتا ہے, تو پھر جناب سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ اختیار جو ہے اس آئین نے دیا جس کی آپ اس وقت دھجیاں اڑا رہے ہیں اور آئین شکنی کے مرتکب ہو رہے ہیں. ویورز, پاکستان میں یہ جو فسطائیت کا نظام ہے نا, اس کا ایک اور بھی امپیکٹ پڑا. سچ تو آپ بول نہیں سکتے تھے, ہم پاکستان جا نہیں سکتے. اگر پاکستان جائیں گے تو ہر وقت یہ خوف لگا رہتا ہے کہ کوئی ہمیں اٹھا نہ لے, ہمارے خلاف بھی کوئی مقدمہ نہ بنا دیا جائے, ہمارے خاندان کے لوگوں کو تنگ نہ کیا جائے. جو لوگ پاکستان میں تھے وہ ایک ایک کر کے باہر جا رہے ہیں. یہ سلسلہ صرف صحافیوں تک محدود نہیں ہے. پچھلے 5 سالوں کے اندر یہ نمبرز نہ اوپر گئے ہیں, اور انسرٹنٹی ہے پاکستان کے نظام کے اندر. آپ کو کمپیئر کرنا چاہیے ان سالوں کو جب پاکستان میں تحریک انصاف کی حکومت تھی, اور پھر جب سے یہ 1 سال میں یہ 13-14 جماعتوں کا جو ٹولہ آیا. یہ فگرز نا بہت ہی حیران کن ہے. پاکستان کا جو افرادی قوت کے اعتبار سے جن ممالک میں ہمارا جو نمبر ہے نا وہ ہے ہیومن ریسورس کے, دنیا میں ہم ہیومن ریسورس کتنا پرووائڈ کرتے ہیں, تو ہمارا 10واں نمبر ہے. اور ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے اقوام متحدہ کے مطابق پاکستان کی 64% آبادی 30 سال سے کم عمر نوجوانوں پر مشتمل ہے. اب یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے پاکستان تحریک انصاف کی جیت کے لیے. جسٹ امیجن کہ 64% عوام جن کی عمر 30 سال سے کم عمر ہے, یعنی جو ایج بریکٹ ہے 30 ایئرس, لیس دین 30 ایئرس, وہ ووٹ بینک ہے عمران خان کا. اور وہ جو ایج بریکٹ میں جتنے بھی نوجوان آتے ہیں, اگر وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو پھر آپ کو تکلیف تو ہوگی. اور پھر جو نقصان ہوا پاکستان کے ساتھ پچھلے کچھ عرصے میں, بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ کے مطابق یہ فگر شیئر کی گئی ہیں, جس میں 2017 میں 5 لاکھ جو اسکلڈ لیبر تھی, یعنی جو بہترین ذہن تھے, وہ پاکستان سے باہر گئے. 2018 میں نا یہ نمبرز نیچے آئے. عمران خان صاحب کی حکومت آ جاتی ہے, کیونکہ 2017 سے پہلے پاناما کا ہنگامہ چل رہا تھا, انسرٹینٹی تھی. 2018 میں یہ نمبر نیچے آئے, 3,82,000 کم ہو گئے. آپ کے سامنے ایک امید تھی, لوگوں کو ہوپ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف پرفارم کرے گی. 2019 میں یہ فگرز 6 لاکھ تک پہنچتی ہیں, اور پھر 2020 میں یہ فگرز مسلسل ڈراپ ہو رہی ہیں. 2020 میں 2 لاکھ, 2021 میں یہ 2,88,000, لیکن 2022 میں جو ریکارڈ تھا وہ تمام پچھلے سالوں کا ٹوٹ گیا, اور 8,32,000 سے زائد افراد جو ہیں وہ ملک چھوڑ کر گئے ہیں. اب اس میں سب سے جو حیران کن بات تھی, 2022 سے فروری 2023 تک سعودی عرب میں 5,76,000, یو ای میں 1,55,000,
اور عمان میں 93,000، قطر میں 71,000، بحرین میں 15,000. اور پیشے کے لحاظ سے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کتنا برین ڈرین ہو رہا ہے پاکستان سے باہر. پاکستان کے بچے پاکستان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ملک کو چھوڑ کر اس لیے جانا چاہتی ہے کہ وہاں پر اپرچونٹیز نہیں ہیں. وہ مریم کا پاکستان ہے، وہ نواز شریف کا پاکستان ہے جسے وہ چھوڑ کر لندن میں بیٹھا ہوا ہے، وہ بلاول کا پاکستان ہے، وہ پاکستان کی عوام کا پاکستان نہیں ہے. 8,000 سے زائد اکاؤنٹنٹس جو ہیں وہ پاکستان کو چھوڑ کر چلے گئے. پاکستان میں پیسہ ہی نہیں ہے تو اکاؤنٹنٹس بیچارے کیا کریں گے؟ ہاں، اگر آپ نے کچھ خاندانوں کی پیسے اور منی لانڈرنگ کے حوالے سے جس قسم کے کام ہو رہے ہیں تو شاید کوئی اکاؤنٹنٹس کی بھی چاندی ہو جائے. لیکن انفارچونیٹلی یہ بات تو اپنی ایک طرف کہ جاب اپرچونیٹیز نہیں ہیں اور منی لانڈرنگ کیا خاندان کرتے رہے ہیں یہ ایک طرف، لیکن 8,000 اکاؤنٹنٹس کے لیے جاب نہیں تھی تو انہوں نے یہ ضروری سمجھا کہ وہ پاکستان کو چھوڑ کر چلے جائیں. 7,000 سے زائد انجینئرز برین ڈرین ہو گیا جی. 3,000 ڈاکٹرز باہر چلے گئے. 2,300 نرسیں جو ہیں وہ باہر ہیں اور 90 فارماسسٹ کی ایک رپورٹ دی گئی ہے. لندن میں NHS میں بہت کال پڑا ہوا ہے. ڈاکٹرز کی ایک بڑی تعداد ریکوائرڈ ہے. وہ لوگ جنہیں موقع ملتا ہے وہ لندن آ جاتے ہیں، برطانیہ آ جاتے ہیں اور پھر NHS ول لک آفٹر یو. آپ کو جاب اپرچونیٹیز ملتی ہیں، آپ کو ریٹین کر لیا جاتا ہے. تو یہ ایک صورتحال ہے برین ڈرین کے حوالے سے. اور ویورز آپ کو یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کچھ کر رہا ہے ممنوعہ فنڈنگ کیس کے اندر، جس طرح کا انہوں نے فیصلہ سنایا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، بالکل ٹھیک ہے، آپ نے فیصلہ سنا دیا. غلط فیصلہ تھا، اس کا پوسٹ مارٹم جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہو رہا ہے. لیکن دوسری طرف آپ نے نون لیگ کے ساتھ کیا کیا اور پھر آپ نے پیپلز پارٹی کے فیصلے کہاں گئے، یہ بھی آپ نے قوم کو بتانا ہے. کیونکہ وہاں پر ڈیلنگ ٹیکٹکس جو ہیں کسی کے کہنے کے اوپر جو ہیں وہ اپنائی گئی ہیں اور فیصلہ وہاں سے نہیں آ رہا. اوورسیز پاکستانی جسے یہ ممنوعہ فنڈنگ کا نام دیتے ہیں، یہ فیصلے اپنی جگہ، لیکن ان کی جو کنٹریبیوشن ہے آپ اسے ڈینائی نہیں کر سکتے. پاکستان سے باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ ایک طرح سے اکنامک لائف لائن ہے. پاکستان کی ریمیٹنس کی شکل میں بہت سارا پیسہ پاکستان بھیجنے کی صلاحیت وہ رکھتے ہیں، اور جب وہ پیسہ رک جاتا ہے نا تو اس کا ایک اثر پاکستان کی اکانومی پہ پڑتا ہے. حالانکہ ریمیٹنسز کے علاوہ بھی اگر ہمارے ہاں انڈسٹری ہو تو حالات بہت بہتر ہو سکتے ہیں. میں آپ کی توجہ اس فیصلے کی طرف کرواؤں گا جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے ایک پورا بیانیہ بنایا کہ جناب یہ منی لانڈرنگ کرتے ہیں. انہوں نے دوسرے ممالک سے ممنوعہ فنڈنگ لی. اس کا حال کیا ہو رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ خود ہی ملاحظہ کر لیں. ایک ضمانت منسوخی کی درخواست دی گئی تھی عمران خان صاحب کی، اور اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ جاری کیا. جب فیصلہ آ گیا تو مریم اورنگزیب یا دیگر ان کے لوگ ہیں بولتے کیوں نہیں ہیں؟ کیوں یہ نہیں کہتے کہ یہ انصاف کی جیت ہوئی اور ہمیں اعتبار ہے؟ کیونکہ اسی عدالت نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے مریم کی سزا کو جو ہے وہ ختم کیا تھا. تفصیلی فیصلے میں یہ کہا گیا ہے، یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے. عارف نقوی کے حوالے سے بہت ساری جو باتیں ہیں وہ غلط کہی جا رہی تھی کہ جناب دیکھیں ایک کرکٹ کلب بنا دیا گیا اور پھر اس میں پیسہ ڈالا گیا وغیرہ وغیرہ. اور پھر فائنینشیل ٹائمز کی ایک سٹوری جو ہے وہ بھی چھاپی گئی. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ارشد شریف شہید کے حوالے سے جو نیٹ فلکس کی فلم ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ نہیں آئے گی، اس پہ بھی کسی دن میں تفصیل سے آپ کو بات بتاؤں گا کہ اب کیا اپڈیٹ ہے. اس میں فائنینشیل ٹائمز کا ایک رپورٹر آیا اور اس نے یہ معاملہ وہاں پر بھی اٹھایا کہ جناب یہ ابراج گروپ اور عارف نقوی کے پیسے اس کو کیا آپ نے اپنی اس ڈاکیومنٹری میں شامل کیا؟ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کیا کہہ رہا ہے ملاحظہ کیجئے. ایک بھی ثبوت نظر نہیں آیا کہ عارف نقوی کی بھیجی رقم جرم کی رقم تھی. لو جی کر لو کام. یہ ہے آپ کی اسلام آباد ہائی کورٹ اور یہ رہا ان کا بیانیہ، جنہوں نے فائنینشیل ٹائمز تک میں شاہد خاقان عباسی صاحب نے کیا کیا ثبوت ان کو نہیں دیے، اور یہ آپ کے ملک کی عدالت کہہ رہی ہے کہ کیسے ثابت ہوگا. ایک ثبوت بھی آپ نے نہیں لگایا کہ عارف نقوی کا جو پیسہ تھا وہ ایک جرم کی رقم تھی. FIR میں لگائے الزامات کا عمران خان یا طارق شفیع سے تعلق ہی نہیں. اس کا بھی جواب دے مریم اورنگزیب جو بیانیے بناتی تھی ممنوعہ فنڈنگ. پھر عدالت یہ بھی کہتی ہے کہ عمران خان نے کسی ایک بینک دستاویز پر دستخط نہیں کیے. پھر کس بنیاد کے اوپر آپ عمران خان کو ایک ممنوعہ فنڈنگ کے کیس میں الجھانا چاہتے ہیں؟ آپ نے وہ ایک دورانی صاحب ہیں، کتنی سٹوریز آپ نے کی اور کہا کہ دیکھیں جی یہ فلاں سے پیسے لیتے رہے، یہ انڈین سے پیسے لیتے رہے. اور پھر وہ ایک خاتون ہیں جن کے بارے میں ہم نے ایک سٹوری بھی کی تھی، لندن سے کچھ دور ان کی رہائش ہے کہ جناب یہ پاکستانی شہری نہیں ہے. اس کے اوپر بھی ایک بڑی زبردست خبر کچھ دنوں میں آپ کے سامنے آ جائے گی. چونکہ اگر آپ کسی بھی پاکستانی کو غیر ملکی شہری ڈکلیئر کرتے ہیں تو بھئی یہ قانون پاکستان کا ہے اور وہ شہری بھی پاکستان کا ہے. اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ کسی بھی عدالت میں جا کر یہ سوال جو ہے اور اپنا کیس لڑے
اس کے اوپر بھی ایک فیصلہ جو ہے وہ آنے والا ہے۔ آپ کو یہ بات بتا دیں کہ اس میں یہ بھی لکھا گیا کہ اسٹیٹ بینک نے انکوائری کی اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کو وصول کسی ٹرانزیکشن کو غیر قانونی ڈکلیئر کیا۔ ایک الزام پی ٹی آئی اکاؤنٹ کو نیا پاکستان اکاؤنٹ میں تبدیل کرنے کا تھا اور عدالت نے یہ کہہ دیا کہ بھائی جان یہ کوئی جرم نہیں ہے، یہ کیا جا سکتا ہے، اور فیصلے کے مطابق اس کیس کی تفتیشی افسر نے اسٹیٹ بینک حکام کا بھی کوئی بیان قلمبند نہیں کیا۔ اگر آپ کو مسئلہ تھا نا تو آپ جاتے اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس میں انٹروین کرتا، لیکن ان کی طرف سے بھی کسی افسر کا بیان قلمبند نہیں کیا گیا، یعنی پورلی مینج کیا گیا۔ اگر کسی کو شکایت تھی تو جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہہ سکتا تھا کہ جناب یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں اور یہ نام کیوں تبدیل کیے جا رہے ہیں، لیکن کسی لیول پر کوئی انکوائری اور کم از کم بیانات کو بھی اس میں شامل نہیں کیا گیا۔ ایف آئی اے مطمئن نہیں کر سکی۔ یہ ایف آئی اے وہ ایف آئی اے جو رانا ثناء اللہ کے کہنے پر حرکت میں آتی ہے، ناچتی ہے، نچاتی ہے اور پھر تھک ہار کے بیٹھ جاتی ہے۔ اس فیصلے کے بعد ان کا بھی حال یہی ہوگا۔ مطمئن نہیں کر سکی ایف آئی اے عدالت کو کہ ضمانت خارج کیوں کی جائے، کیونکہ بینکنگ کورٹ نے درست کہا کہ اس کیس میں تمام شواہد جو ہیں وہ ڈاکومنٹری ہیں، دستاویزات کی شکل میں موجود ہیں اور گرفتاری ضروری نہیں ہے، کیونکہ بینکنگ کورٹ اس سے پہلے یہ فیصلہ جو ہے وہ سنا چکی ہے، اور اس کے بعد جو منسوخی کی درخواست تھی اسے جو ہے وہ خارج کر دیا گیا۔ یہ ممنوعہ فنڈنگ کیس کا پوسٹ مارٹم اسلام آباد ہائی کورٹ نے کر دیا ہے، اور اگر کوئی یہ کہے گا نا کہ اس بنیاد پہ خان صاحب کو نااہل کیا جا سکتا ہے، سزا دی جا سکتی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے۔ اب آپ کو یاد رکھنا ہے دو کیسز، اور بڑے غور سے آپ نے میری بات سننی ہے، دو مقدمات۔ توشہ خانہ جس میں ایک لمبی فہرست آ چکی ہے، اگر عمران خان کو اس کے اندر سزا ہوئی جو کہ نہیں ہو سکتی، پھر یہ تمام لوگوں کے کیسز جو ہیں وہ کھلیں گے اور پھر ان کے ساتھ سلوک وہی ہوگا جو اس فیصلے میں یعنی سزا کے طور پر خان صاحب کو دیا جاتا ہے، لیکن قواعد کے مطابق یہ سب کچھ کیا گیا۔ 20% سے 50% رقم جو ہے ادا کی جاتی ہے۔ شاید یہ اتنا آسان نہیں ہوگا، بیانیوں میں صرف چیخیں مارنے کے لیے، پیٹنے کے لیے، رونے کے لیے یہ بات تو شاید کام میں آ جائے، لیکن بیانیہ آپ کا نہیں بن پائے گا۔ دوسرا کیس ممنوعہ فنڈنگ کا تھا، اس کا حال صحافیوں نے نہیں کیا، سیاستدانوں نے نہیں کیا، اس کا پوسٹ مارٹم وہ خود اسلام آباد ہائی کورٹ نے کر دیا، لہٰذا اس کیس میں بھی دم خم نہیں ہے۔ میں نے تو خیر بہت پہلے کہہ دیا تھا، جب میں امریکہ سے ایک دوست کو میں نے رابطہ ان سے کیا اور میں نے کہا کہ جن لوگوں نے یہ چیکس دیے ہیں آپ ان سے ہماری بات کروا سکتے ہیں، پھر وہ یہ لوگ ایک ایک کر کے آئے بھی، کچھ ڈاکٹرز اس میں تھے اور انہیں بتایا کہ پیسہ جو ہے کس طرح اکٹھا کیا جاتا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ اور پھر کسی نے یہ سوال بھی پوچھا کہ ان حالات کے اندر آپشنز کیا ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، کیونکہ ان کے پاس کوئی بیانیہ موجود نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف تو روکنے کی لوگ اسے کوشش کریں، وہ رک نہیں رہی۔ خان صاحب کا بیانیہ جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں نقش ہو چکا ہے۔ عوامی طاقت سے انقلاب آئے گا، عوام کی طاقت کے لیے عمران خان اس وقت میدان میں موجود ہیں، اور وہ یہ نہیں کہتے کہ میری حکومت قائم کرو، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کے اندر خدا کے لیے الیکشن کروا دو اور اقتدار عوام کو منتقل کر دیا جائے تاکہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکیں۔ نون لیگ کے پاس اب آپشنز کیا ہیں؟ یاد رکھیں، نون لیگ اس وقت اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ نہیں بنا رہی۔ خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا جے آئی ٹی کے معاملات میں اور پھر جنرل باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ نے جو کچھ کیا اس کے اوپر وہ ضرور بات کرتے ہیں، لیکن وہ اس موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کچھ نہیں کہتے۔ وہ کہتے ہیں کہ باقیات موجود ہیں اور لڑانے کی بات بھی کہی جا رہی ہے، لیکن نون لیگ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ نہیں بنائے گی کیونکہ وہ تمام لوگ اس وقت ایک پیج پر موجود ہیں۔ شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوتی ہوگی نا آرمی چیف سے، اور وہ کیونکہ انچارج ہیں اور باس ہیں، وہ بلا کر پوچھ سکتے ہیں، بات چیت ہو سکتی ہے، اور وہ اس لیول پر اس کرسی پر بیٹھے ہیں جہاں پر گفتگو کرنے سے انہیں کوئی روک نہیں سکتا، چاہے وہ آئی ایس آئی ہو، چاہے وہ آئی بی ہو، چاہے وہ پاکستان کے دیگر سیکورٹی ادارے ہوں۔ تو حکومت اور اس وقت جو آپ کے ادارے ہیں وہ ایک پیج پر ہیں، اور اگر وہ بات کرنا بھی چاہیں تو ہو سکتی ہے، لیکن بات عمران خان سے نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ حکومت پہ نہیں ہیں، اور اس میں ہمارے پاس نظیر موجود ہے۔ صدر عارف علوی صاحب کی جو کردار ایک برج کا کرتے رہے، اب وہ برج بھی جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے اور وہ برج جو ہے وہ بحال نہیں ہو رہا۔ تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ نون لیگ کے حوالے سے آپ بھول جائیں۔ ہاں، اب وہ ادارہ جو عمران خان کو ریلیف دے رہا ہے میرٹ کے اوپر، آپ جھوٹے مقدمات بنائیں گے تو بھائی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے نا، وہاں پر آپ جائیں گے، آپ عدالت کے سامنے حقائق رکھیں گے اور عدالت نے حقائق کی روشنی میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے مقدمہ بنایا، اس میں آپ کو انصاف جو ہے وہ دینا ہے، آئین اور قانون کے مطابق دینا ہے۔ آپ نے جھوٹے اگر دفعات شامل کی ہیں تو سوال تو ہوگا نا کہ آپ کے پاس ریکارڈ کہاں ہے، کہاں پر عمران خان نے کسی پولیس والے پر حملہ کیا، آپ نے دہشت گردی کے مقدمات بنا دیے،
عمران خان گھر سے باہر بھی نہیں نکلتے اور ان پر دہشت گردی کا مقدمہ بن جاتا ہے. جب وہ نکلتے ہیں تو آپ انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور صرف اور صرف ایک بیانیہ بنانے کی. تو اسی لیے وہ ادارہ جو عمران خان کو ریلیف مہیا کر رہا ہے, اس ادارے کے خلاف ایک بیانیہ بنا کر نواز شریف کو سرخرو کروایا جائے گا. یعنی اینٹی جوڈیشری بیانیے کے ذریعے نون لیگ الیکشن میں جائے گی. اور آپ سنیں گے کہ ہم توہین عدالت سے نہیں ڈرتے, ان ججز نے عمران خان کو ریلیف دیا. یعنی یہ باریک باتیں ہیں. پاکستان کی عوام جب آپ مجمعوں سے خطاب کرتے ہیں تو مجمعوں کے سامنے جھوٹے بیانیے ہی رکھے جاتے ہیں, نعرے ہی رکھے جاتے ہیں. اور نون لیگ اینٹی جوڈیشری بیانیے کے ساتھ, سیاسی بیانیے کے ساتھ اس وقت انتخابات میں جو ہے وہ جانے کی تیاری کر رہی ہے. ویورز, یہ آج کا ہمارا شو تھا. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.